तालिबान के ताकतवर मिलिट्री कमांडर सिराजुद्दीन हक्कानी ने मुल्ला अब्दुल्ला को खुलेआम चैलेंज किया और वो कहा जो कोई और नहीं कह सकता था। आईएस खुरासान इस खित्ते का वो नया ग्रुप है जिसके खिलाफ अमेरिका, अफगान तालिबान, ईरान, चीन और पाकिस्तान सबका एक नेचुरल मिलिट्री अलायंस बनता है, लेकिन नहीं बन रहा। क्यों? कि पीके के जिला और अकजई से हाफिज सईद खान ने इराक में एक एक फाइटर भेजने के $800 टीटीपी, बीएलए और दाश खरासान ने पाकिस्तान के खिलाफ समर ऑफेंस लॉन्च कर रखा है। क्या पाकिस्तान इस चैलेंज के लिए तैयार है? क्या शरीफुल्लाह की अमेरिका को ट्रांसफर पाकिस्तान और अमेरिका को करीब ला सकती है? शुरू के चारों टीटीपी टॉप लीडर्स को अमरीकी ड्रोन्स ने ही निशाना बनाया था, लेकिन फिर ये ताउन बंद क्यों हो गया? क्या ज़र्बे अज़्ब जैसा एक और बड़ा ऑपरेशन पाक अफगान बॉर्डर पर शुरू होने वाला है? अगर ऑपरेशन होता है तो तालिबान के कौन से धड़े पाकिस्तान के साथ होंगे और कौन से तालिबान के सुप्रीम कमांडर के साथ? कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल मुड़ाहिज। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत मुसलसल कमजोर होती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी फॉर्मिडेबल फाइटिंग फोर्स हक्कानीस इससे दूर हो रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि हक्कानीस न सिर्फ तालिबान की सबसे बड़ी ताकत थे, बल्कि तालिबान की एक्सट्रीम आइडियोलॉजी में जो ग्रुप हुकूमत के निज़ाम में निस्बतन नर्म था, प्रैग्मेटिक था, जो दुनिया को साथ लेकर चलना चाहता था, वो भी हक्कानी नेटवर्क ही था। तालिबान हुकूमत में इंटीरियर मिनिस्ट्री का अहम तरीन ओहदा भी हक्कानी ग्रुप के चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी ही के पास है। कुछ दिन पहले खबरें आईं कि उन्होंने मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया है, लेकिन बाद में इन खबरों को मुस्तरद कर दिया गया। मगर इससे ये ज़रूर हुआ कि अंदर की लड़ाई और डिटेल्स इस दौरान बाहर आ गई, खबरों में छप गई। वरना अब तक ये सिर्फ अफवाहें ही थीं कि सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान के दूसरे ताकतवर हुक्मरान ग्रुप, जिसे कंधारी ग्रुप कहते हैं, उससे नाराज़ हैं, उससे इख्तलाफात रखते हैं। ख़ास तौर पर इस मामले में उनका इख्तलाफ था कि अफ़गानिस्तान को अपने गवर्नमेंट सिस्टम में वो कम से कम तब्दीलियाँ लाजमी लानी चाहिए जो दुनिया उनकी हुकूमत को कबूल करने के लिए डिमांड कर रही है। इन तब्दीलियों में यूनिवर्सिटीज़ में ख़वातीन की तालीम बहुत अहम है, लेकिन अफ़गान सुप्रीम लीडर मुल्ला अब्दुल्ला अख़ुंज़ादा, जो कि कंधार से अफ़गान हुकूमत और तंजीम दोनों को कंट्रोल करते हैं और रूहानी लीडर भी हैं, वो ख़वातीन की तालीम और खुसूसन आला तालीम के तो बहुत ही खिलाफ है। उन्होंने तो बच्चियों के लिए अफगानिस्तान में सेकेंडरी एजुकेशन तक पर पाबंदी लगवा रखी है। कंधारी ग्रुप और हक्कानी ग्रुप के इख्तलाफात इतने शदीद हो चुके हैं, अब तो खुलेआम एक दूसरे को चैलेंज करने लगे हैं। अभी दिसंबर में एक जगह खिताब करते हुए सिराजुद्दीन हक्कानी ने सुप्रीम लीडर मुल्ला अब्दुल्ला को नाम लिए बगैर वो कहा जो कोई और कहने का सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कोई ये ना समझे कि सिर्फ उसकी हर बात इसलिए मान ली जाएगी कि वो सुप्रीम लीडर है, और अगर नहीं मानी गई तो कोई आसमान गिर पड़ेगा। इन्हीं इख्तलाफात के दौरान जब ये दोनों कमज़ोर हो रहे थे तो हक्कानी ग्रुप के फाउंडर जलालुद्दीन हक्कानी के भाई खलीलुर रहमान हक्कानी को भी 11 दिसंबर के दिन एक खुदकुश हमले में हलाक कर दिया गया, और यह हमला बज़ाहिर आयस खुरासान की तरफ से किया गया था। इस हमले और सख्त बयान के बाद सिराजुद्दीन हक्कानी कई हफ्ते तक, ग़ालिबन 50 दिन तक अपनी मिनिस्ट्री से, वज़ारत दाखिला से बाहर रहे। वो सऊदी अरब और यूए में फिरते फराते रहे, इसीलिए उनके इस्तीफे की खबरें भी इस दौरान फैली। अब वो वापस आ चुके हैं, मगर इख्तलाफात उसी तरह शदीद हैं और कायम हैं। इन्हीं इख्तलाफात का फ़ायदा उठाते हुए दोनों के मुश्तरका दुश्मन में सबसे बड़ा ख़तरा आयस खरासान, उसने ताकत पकड़ ली है। आपने जिस गिरफ्तार शरीफुल्लाह की खबरें कुछ दिन पहले देखी, जिसे पाकिस्तान ने अमेरिकन निशानदही पर पकड़कर उनके हवाले किया, ये भी उसी ऑर्गेनाइजेशन आयस खरासान से लिंक्ड पर्सन है। दिलचस्प बात यह है कि यह तंजीम ताकतवर भी उसी वक्त हुई जब अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा था और तालिबान वापस आ रहे थे, और तारीख थी 15 अगस्त 2021। यह दिन अफगानिस्तान की मॉडर्न हिस्ट्री का एक नाकाबिले फरामोश चैप्टर था। उस रोज़ 4 बड़े वाक़यात हुए। एक ये कि काबुल पर अफगान नेशनल फोर्सेस का कंट्रोल ख़त्म हो गया और तालिबान के फाइटर्स शहर के अंदर दाखिल हो गए। दूसरा वाक़या ये हुआ कि काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये तारीख का हिस्सा बन गया। इस तस्वीर में अमरीकी C-17 बोइंग कार्गो प्लेन में 600 अफगान शहरी दुबक कर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ज़्यादातर अमरीकी हुकूमत से ताउन करने वाले अफगान एहलकार और उनकी फैमिलीज़ थी, जबकि इन्हीं की तरह के और हज़ारों अफगान शहरी हामिद करज़ई एयरपोर्ट के बाहर रनवे पर जहाज़ के साथ साथ दौड़ रहे थे। जहाज़ से लटकने की, किसी दर्ज में पाँव टिकाकर या किसी भी सहारे को थाम कर परवाज़ कर जाने की कोशिश कर रहे थे।
یہ لوگ کسی بھی طرح طالبان کے ممکنہ غضب سے بچنے کے لیے امریکہ جاتے C-17 کو آخری امید سمجھ بیٹھے تھے۔ تیسرا واقعہ اسی دن 15 اگست کو یہ ہوا کہ پریزیڈنٹ اشرف غنی، افغان پریزیڈنٹ، خاموشی سے کابل چھوڑ کر UAE فرار ہو گئے۔ چوتھا واقعہ ان سب سے کم مشہور لیکن بہت امپیکٹفل تھا۔ اس کے اثرات مستقبل میں بہت گہرے ہونے والے تھے۔ یہ واقعہ تھا کہ امریکہ کی سب سے بڑی ملٹری بیس بگرام میں جیل کے دروازے کھول دیے گئے۔ یہاں سینکڑوں ہائی ویلیو قیدی تھے، جن میں طالبان، القاعدہ اور ایس خراسان کے لیڈرز اور فائٹر سبھی تھے۔ اس وقت یہاں کچھ 5000 کے قریب قیدی تھے اور سب کو طالبان نے فرار کروا دیا۔ بائی دا وے، اس کے علاوہ طالبان نے کابل کے قریب پل چرخی جیل کے دروازے بھی اپنے لوگوں کو رہا کروانے کے لیے کھول دیے تھے۔ یہاں سے بھی تمام کے تمام افراد فرار ہو گئے تھے، جیلیں خالی ہو گئی تھیں۔ کل ملا کر پورے افغانستان کی جیلوں سے جتنے قیدیوں کو طالبان نے اس دن رہا کیا، ان کی تعداد 20,000 کے قریب بنتی ہے۔ مگر باقی جیلوں کی نسبت بگرام ایئر بیس کی جیل وہ جیل تھی جس کی طالبان کے سامنے ایک خاص جذباتی اہمیت تھی۔ 2013 سے 2013 سے قائم اس بیس میں جو افغان طالبان قید رہے تھے اور ٹارچر سہ چکے تھے، وہ اسے علامتی طور پر جلد از جلد ختم کرنا چاہتے تھے، اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے۔ افغان آفیشلز حاجی مومن حمزہ اور مولوی ہاشمی نے الجزیرہ کی ایک ڈاکومنٹری میں بتایا کہ کس طرح انہیں رات رات بھر چھتیں بجا بجا کر جگایا جاتا تھا اور کس طرح سردیوں میں AC اور گرمیوں میں ہیٹر چلا کر انہیں پریشان کیا جاتا تھا۔ بکنی پہنے ہوئے امریکی خواتین انہیں بیڑیوں میں جکڑ کر بیرک سے باہر لے جاتی تھیں اور تذلیل کیا کرتی تھیں۔ بگرام بیس کو افغانستان کا گوانتانامو بے بھی کہا جاتا ہے۔ تو خیر ساتھیو، بگرام کی اس جیل سے جو قیدی طالبان نے فرار کروائے، ان میں ایک آئس خراسان کا ممبر عبد الرحمان اللوغری بھی تھا۔ یہ تنظیم اور یہ قیدی چند ہی دن میں افغان طالبان پر بہت بھاری پڑنے والا تھا۔ اس نے آئس خراسان کے ساتھ مل کر جیل کے اندر ہی ایک بہت بڑے دھماکے کی منصوبہ بندی کر لی تھی۔ ہوا یوں کہ بگرام جیل بریک کے 12 دن بعد زیادہ تر امریکی اور اتحادی فورسز افغانستان سے جا چکی تھیں اور باقی جانے کے پروسیس میں تھیں۔ بندوبست کچھ یوں تھا کہ 30 اگست تک کابل کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ امریکی فورسز کے کنٹرول میں رہنا تھا تاکہ ایویکویشن پروسیس آسانی سے اور تحفظ سے مکمل ہو سکے۔ 24 گھنٹے یہاں سے فلائٹس آپریٹ ہو رہی تھیں، امریکہ آ جا رہی تھی۔ 27 اگست کو کابل ایئرپورٹ کے بڑے داخلی دروازے پر ایک بڑا خوفناک خودکش حملہ ہوا۔ یہ خودکش حملہ آور وہی آئس خراسان کا ممبر عبد الرحمان اللوغری تھا جسے 12 دن پہلے بگرام ایئر بیس سے طالبان نے ہی رہا کروایا تھا۔ اب ایئرپورٹ چونکہ امریکی فورسز کی سیکیورٹی میں تھا، سو ہلاک ہونے والوں میں انہی کی تعداد سب سے پہلی لائن میں تھی۔ کابل ایئرپورٹ کے دھماکے کو ایبی گیٹ اٹیک کہا جاتا ہے اور اس میں 13 امریکن سولجرز میرینز تھے جو ہلاک ہوئے، جبکہ 170 افغان شہری بھی مارے گئے، اور کتنے ہی ایسے تھے جو بہت زیادہ شدید زخمی ہوئے یا اپاہج ہو گئے اور ان کی کسی نے گنتی تک نہیں کی۔ اس حملے کی ذمہ داری اسلامک اسٹیٹ خراسان نے فوراً قبول کی اور خودکش بمبار عبد الرحمان اللوغری کی حملے سے پہلے کی ویڈیو بھی جاری کی۔ اب یہ تو تھا ایک خودکش بمبار جو حملے کے ساتھ ہی خود بھی مارا گیا، لیکن امریکیوں نے سیٹلائٹ کمیونیکیشنز اور آن گراؤنڈ انٹیلیجنس سے ڈیٹا انالیسس کیا تو عین دھماکے کے وقت اسی جگہ کے قریب کچھ اور لوگ بھی پائے گئے جو کہ خودکش بمبار کو یہاں پہنچنے میں اور لوکیشنز بتانے میں مدد کر رہے تھے۔ انہی میں ایک اہم لنک یہی شریف اللہ عرف جعفر تھا۔ FBI کی انٹیروگیشن رپورٹ جو امریکن عدالت میں جمع کروائی گئی، اس کے مطابق شریف اللہ کو خودکش بمبار کی مدد کے لیے ایک موٹر سائیکل اور ایک فیچر فون دیا گیا تھا۔ اسی پرانی ڈیوائس کے ذریعے شریف اللہ حملہ آور عبد الرحمان اللوغری کو لے کر آنے والی ٹیم کو راستہ بتا رہا تھا۔ یہ آگے تھا اور انہیں بتا رہا تھا کہ کس راستے پر چیک پوسٹ ہے اور کہاں نہیں ہے، کون سا راستہ اس وقت کلیئر ہے، کہاں رش ہے، کہاں سے جلدی آنا ممکن ہے۔ اسی نے اس آنے والی ٹیم کو یہ بھی بتایا تھا کہ کس جگہ پر زیادہ امریکی فوجی کھڑے ہیں اور کہاں پر خودکش حملہ آور کو پھٹنا چاہیے تاکہ ان کا زیادہ جانی نقصان ہو۔ جو رپورٹس امریکیوں نے جاری کی ہیں ان کے مطابق شریف اللہ جعفر اہم کمانڈر تو نہیں، لیکن وہ آئس خراسان کے ٹاپ لیڈر شہاب المہاجر کا قریبی ساتھی ضرور ہے۔ اسی لیے اس کی انٹیلیجنس پاکستانی ایجنسیز کو دی گئی تھی اور جوائنٹ آپریشن کے لیے اسے پکڑنے کے لیے کہا گیا تھا، جس کے بعد پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے خود آپریشن کر کے اسے پکڑا۔ ایسی واضح خبریں ہیں کہ اسے بلوچستان کے سرحدی ایریاز میں کہیں سے ٹریپ کر کے گرفتار کیا گیا تھا، یعنی یہ قندھار اور بلوچستان کے بارڈر ایریاز میں کہیں پر ایکٹیو تھا۔ ساتھیو، داعش یعنی ISS
2013 کے بعد گریجولی کیسے وجود میں آئی، کون اس کے لیڈرز تھے، اس کی کہانی ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے دکھا اور سنا چکے ہیں۔ اپنے قیام کے بعد ISIS نے عراق اور شام میں سو کالڈ خلافت قائم کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور پھر عرب اور مشرقی ایشیا میں اپنے آئیڈیالوجی کو، اپنی تنظیم کو پھیلانے کے لیے ایک انتظامی تقسیم بھی کی تھی۔ یہ بنیادی طور پر 3 بڑے ریجنز تھے جس میں انہوں نے اس علاقے کو ڈیوائیڈ کیا تھا: خراسان، عراق اور لیوانت۔ ان تینوں ناموں کے پیچھے ایک تاریخی وجہ ہے۔ دراصل قدیم ایرانی سلطنت ساسانی امپائر کا مرکز دجلہ و فرات کا علاقہ تھا۔ ساسانی اپنے مشرقی صوبوں کو مجموعی طور پر خراسان ہی کہا کرتے تھے۔ یہ پرشین زبان کی پرانی شکل پہلوی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سورج نکلنے کا مقام، یعنی مشرق۔ جب 536 میں 536 CE میں کمانڈر سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں عربوں نے ساسانی امپائر پر قبضہ کر لیا اور نوجوان شہنشاہ یزدگرد III فرار ہو گیا تو ساسانی امپائر مسلم خلافت کا حصہ بن گئی۔ انہوں نے بھی اپنے دور میں بغداد کے مشرقی صوبوں کو، تمام علاقوں کو خراسان کہنا ہی جاری رکھا، گو کہ یہ ایک صوبہ یا ایک یونٹ کبھی بھی نہیں تھا۔ اس ایریا میں آج کے درے سندھ تک کا علاقہ، افغانستان، ایران، نارتھ ریجنز اور ترکستان کا وہ علاقہ شامل ہے جو آج چین کا حصہ ہے۔ اب چونکہ خراسان بھی خلافت ہی کو واپس لانا چاہتی ہے، پین اسلامزم اور ریوائولسٹ آئیڈیالوجی رکھتی ہے، اس لیے وہ بھی اس خطے کو خراسان ہی کہتی ہے۔ تو خیر دوستو، جب القاعدہ عراق نے 2013 میں بغداد اور شام میں امریکن فورسز اور شیعہ کمیونٹیز پر حملے شروع کیے تو انہوں نے اسی سو کالڈ خراسان کے علاقے سے بھرتیاں شروع کر دیں۔ خاص طور پر پاک افغان سرحدی علاقوں سے جنگجوؤں کو بلانا شروع کیا گیا۔ خراسان تحریک پر لکھی جانے والی سب سے معروف کتاب اسلامک اسٹیٹ ان خراسان کے مطابق القاعدہ سے منسلک لیڈرز نے طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے جنگجوؤں کو $800 پر منتھ تنخواہ کی آفر کی، جبکہ ان دنوں افغان طالبان اپنے جنگجوؤں کو ماہانہ $200 بھی بمشکل دے پا رہے تھے۔ ایسے میں یہ ہوا کہ کئی طالبان کمانڈرز نے اپنے طور پر ہزاروں جنگجوؤں کو لڑنے کے لیے عراق اور شام بھیجنا شروع کیا۔ ان میں تحریک طالبان پاکستان TTP اور اورکزئی کا ایک کمانڈر حافظ سعید خان بھی تھا۔ حافظ سعید خان نے کئی 100 جنگجوؤں کو عراق میں لڑنے کے لیے بھیجا۔ شروع میں یہ لوگ القاعدہ سے منسلک گروپ النصرہ فرنٹ کے لیے ہی لڑتے رہے، لیکن بعد میں یہ ISIL یعنی اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ لیوانت کا حصہ بن گئے۔ یاد رکھیں، لیوانت بھی اسی ریجن کا ایک پرانا لیکن فرینچ نام ہے جو فرسٹ ورلڈ وار کے وقت سے مشہور ہے۔ یعنی ISIS اپنے مرکز کو القاعدہ ان عراق اور ساؤتھ میں شام، لبنان، اردن اور فلسطین کو لیوانت کہتے تھے۔ جلد ہی انہوں نے خود کو اعلانیہ القاعدہ سے الگ کر کے ISIL یعنی اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ لیوانت کہنا شروع کر دیا۔ یہ اس نام کی تاریخی وجہ ہے۔ تو خیر، اورکزئی کمانڈر حافظ سعید خان نے جب مقامی جنگجوؤں کو ISIL کی طرف سے لڑنے کو بھیجا تو یہ ان کے عرب کمانڈر ابو عمر کے انڈر کاروائیاں کرتے رہے۔ یہیں سے حافظ سعید خان اور داعش، جو کہ ISIL کا ہی ایک دوسرا نام ہے، ان کے درمیان تعلقات بہت قریبی نوعیت کے بن گئے۔ لیکن ساتھ ساتھ حافظ سعید خان کے تعلقات اپنی تنظیم TTP سے بھی خراب ہوتے چلے گئے، خصوصاً نومبر 2013 میں جب شمالی وزیرستان کے علاقے داندے درپاخیل میں ڈرون حملہ ہوا اور TTP چیف حکیم اللہ محسود کو ہلاک کر دیا گیا تو نئے لیڈر کے نام پر TTP میں اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ دراصل اس ہلاکت سے پہلے تک TTP کی مرکزی قیادت وزیرستان کے محسود گروپ کے پاس ہی رہی تھی، مگر اب اس کی قیادت کا فیصلہ سوات کے ملا فضل اللہ عرف ملا ریڈیو کے حق میں ہو چکا تھا۔ حافظ سعید خان اس فیصلے کے ساتھ نہیں تھا۔ اسی وقت اپنے ایک بنیادی اتحادی افغان طالبان کے ساتھ بھی اس کے نظریاتی اختلافات شروع ہو چکے تھے۔ سب سے بڑا اختلاف تو اسے یہ تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ افغان طالبان اصل اسلامک آئیڈیالوجی سے ہٹ چکے ہیں، وہ اصل جہادی نہیں رہے۔ پھر وہ افغان طالبان کو امریکی اتحادی بھی سمجھنے لگا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں پاکستان امریکہ کا اتحادی تھا اور افغان طالبان پاکستانی فوج کے اتحادی تھے۔ اس فارمولے میں دراصل افغان طالبان بھی امریکی اتحادی ہی تھے۔ دوسرا بڑا اختلاف سے یہ تھا کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان یعنی TTP کا کینوس بہت چھوٹا ہے۔ صرف افغانستان یا پاکستان میں نہیں، اس کے خیال میں پوری دنیا میں گلوبل جہاد ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اس کے خیال میں ایک انٹرنیشنل سینٹرل لیڈرشپ ہونی چاہیے۔ یہ دراصل القاعدہ اور اسی سے نکلی ہوئی ISIS کی سوچ تھی جسے وہ اب خود بھی اپنا چکا تھا۔ جب TTP اور افغان طالبان دونوں سے اس کے اختلافات شدید ہو گئے تو حافظ سعید خان نے 2015 میں 2015 میں آفیشلی ISIS کے ساتھ مل کر اس کے خراسان چیپٹر کا آغاز کیا۔
TTP کے کئی چھوٹے چھوٹے گروپس جو اس کی لیڈرشپ کو تسلیم کرتے تھے وہ اس کے ساتھ مل گئے۔ ISS اس گروپ کو مالی مدد بھی فراہم کر رہی تھی۔ اسلامک اسٹیٹ ان خراسان کتاب کے مطابق انہیں تنظیم کے قیام سے پہلے ہی $1 ملین کی رقم سے ایک خاص حصہ مل چکا تھا جو القاعدہ عراق نے پاک افغان طالبان گروپس کو ٹرانسفر کیے تھے، وہی تنظیم جو بعد میں ISS بنی۔ یہ عراق اور شام میں جنگجو بھیجنے کی قیمت تھی جو حافظ سعید کو ادا کی گئی۔ یاد رکھیں ساتھیوں کہ صرف حافظ سعید خان ہی کو نہیں، حقانی گروپ اور دوسرے افغان طالبان گروپس کو بھی داعش اور القاعدہ نے ایسی مدد کے بدلے میں ملینز آف ڈالرز فراہم کیے تھے۔ 2015 میں داعش خراسان کے قائم ہوتے ہی حافظ سعید خان کو اپنے جنگجوؤں سمیت افغانستان میں ننگرہار منتقل ہونا پڑا، کیونکہ وزیرستان اور دوسرے اس کے قریبی علاقوں میں پاکستانی فورسز نے آپریشن ضرب عضب شروع کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی TTP اور دوسری منسلک تنظیموں کے جنگجو بھی افغانستان کے بارڈر ایریاز میں ننگرہار اور کنڑ میں پناہ لے کر چھپ چکے تھے، مگر ایئرپورٹ حملے کے بعد سے امریکن انٹیلیجنس، ان کے ڈرونز مسلسل داعش خراسان کے نئے ممبرز کو، ان کے لیڈرز اور جنگجوؤں کو تلاش کر رہے تھے۔ حافظ سعید خان زیادہ دیر ڈرونز اور سیٹلائٹ کیمروں سے چھپ نہیں سکا۔ 26 جولائی 2016 کو ایک امریکی ڈرون نے حافظ سعید خان کو افغان صوبے کنڑ میں ہلاک کر دیا۔ اس کی جگہ عبدالحسیب اللوگری کو ہیڈ بنایا گیا، اگلے سال وہ بھی مارا گیا۔ اس کے بعد اوپر تلے IS خراسان کے 5 سربراہ مارے گئے۔ آخری خبروں تک داعش خراسان کا سربراہ کابل کا ایک سابق تاجر شہاب المہاجر المعروف ثناء اللہ غفاری ہے۔ اس کے بارے میں بعض اوپن سورس انٹیلیجنس رپورٹس آتی رہتی ہیں کہ یہ قندھار اور بلوچستان کے بارڈر ایریاز میں کہیں پناہ گاہیں بدلتا رہتا ہے۔ 4 سال پہلے جس وقت کابل ایئرپورٹ دھماکے میں امریکن فورسز کو نشانہ بنایا گیا تھا، اس وقت یہی شہاب المہاجر ثناء اللہ غفاری IS خراسان کا سربراہ تھا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ شہاب المہاجر ثناء اللہ غفاری ہی نہیں، شریف اللہ جعفر بھی امریکہ کو، پاکستان کو، ایران کو، رشیا کو اور یہاں تک کہ افغان طالبان کو بھی مطلوب ہے، کیونکہ وائٹ ہاؤس ہی کے مطابق شریف اللہ جنوری 2024 کے ایران کے اندر خودکش دھماکوں اور مارچ 2024 میں ماسکو تھیٹر حملوں میں ملوث تھا۔ ان حملوں میں اس کا کردار یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے بنیادی حملہ آوروں کو ٹریننگ اور لاجسٹکس فراہم کی تھی۔ شہاب المہاجر تک پہنچنا اور اسے ٹارگٹ کرنا آج انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا کبھی ایمن الظواہری یا ابو بکر بغدادی کے لیے ہوا کرتا تھا۔ امریکن جسٹس ڈپارٹمنٹ نے اس کی ٹپ دینے والے کے لیے $10 ملین $1 کروڑ انعام کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ سو آپ سمجھیں کہ ایسے میں ہر وہ شخص اہم ہے جو شہاب المہاجر ثناء اللہ غفاری تک پہنچنے میں مدد دے سکے۔ شریف اللہ کو بھی اسی لیے امریکن انتظامیہ اتنی اہمیت دے رہی تھی۔ آپ نے فلمز میں انٹیلیجنس انالیسز کرتے ہوئے ایکسپرٹس ضرور دیکھے ہوں گے جنہوں نے دیوار پر تصویروں، خبروں اور معلومات کی بنیاد پر ایک جال سا بنایا ہوتا ہے۔ اس میں کڑیوں سے کڑیاں ملائی جا رہی ہوتی ہیں کیونکہ ایک ایک لنک، ایک ایک کڑی اہم ہوتی ہے۔ اس سسٹم کو کرائم بورڈنگ اور انویسٹیگیٹو بورڈنگ بھی کہا جاتا ہے۔ تو شریف اللہ جیسے لوگ جو کچھ بھی اب بتائیں گے، جو بھی ان سے لنک ملیں گے، اس سے اس تنظیم کو IS خراسان کو ڈسمنٹل کرنے میں یا پھر استعمال کرنے میں بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بہت مدد ملے گی۔ شریف اللہ بھلے ٹاپ کمانڈر نہ ہو، لیکن وہ کم از کم 5 سال سے اس تنظیم سے منسلک رہنے اور بقول پاکستانی اور امریکن انٹیلیجنس کئی وارداتوں میں شامل ہونے کی وجہ سے اہم ترین لنک ضرور ہے۔ بائی دا وے، اسے اہم بنانے میں امریکن انٹیلیجنس اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا سب سے زیادہ دخل ہے، کیونکہ انہوں نے ہی پاکستانی ایجنسیز کو اس کی لوکیشن اور باقی ڈیٹیلز کے بارے میں بتایا تھا۔ اب اگر وہ اہم نہیں بھی ہے تو یہ مسئلہ پاکستان کا نہیں، امریکہ کا ہے، کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ اہم ہے اور انہیں اس کی ضرورت ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو سیاسی طور پر اور CIA کو اپنی وجہ سے، FBI کو اپنی وجہ سے، پاکستان کو تو دونوں صورتوں میں فائدہ ہی ہے، کیونکہ پاکستان جن حالات سے اب دوچار ہے ان میں اسے امریکی انٹیلیجنس کوآپریشن کی اشد ضرورت ہے۔ اس وقت کی رائٹ ونگ امریکن حکومت سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بہت سنجیدہ اور سینسٹیو بھی ہے، اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان سے سیکیورٹی تعاون کرنے کے لیے کچھ فیورز پاکستان کو عارضی طور پر ضرور دے گی۔ بدقسمتی سے پاک امریکہ تعلقات پیپل ٹو پیپل ریلیشنز کبھی نہیں رہے۔ یہ پینٹاگن اور GHQ کے درمیان تعلقات ہی ہوتے ہیں اور بہت گہرے ہوتے ہیں۔ یہ تعاون اس وقت بھی قائم رہتا ہے جب سیاسی تعلقات بہت نچلی سطح پر آ چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو بھی پاک امریکہ تعلقات میں تھوڑی بہت فی الحال شریف اللہ کی گرفتاری سے بہتری آئے گی، وہ سیکیورٹی سے متعلق ہی ہوگی۔
ابھی چونکہ امریکہ کو بہت ضرورت ہے کہ وہ مڈل ایسٹ اور پاک افغان ریجن میں آئس خراسان پر نظر رکھ سکے، اور بس اتنی نظر رکھ سکے کہ خراسانی اور اس سے منسلک تنظیمیں امریکن مفادات کو ہٹ نہ کریں۔ اس لیے انہیں پاکستان اور افغان طالبان دونوں کے تعاون کی اشد ضرورت رہے گی۔ ان دونوں میں سے پاکستانی سیکیورٹی ایجنسی سے تعاون لینا اور ٹرسٹ کرنا اسٹیٹ لیول پر چونکہ آسان ہے افغان طالبان کی نسبت، اس لیے پاک امریکہ تعلقات فی الحال نہ صرف قائم رہے گا بلکہ اگلے کچھ مہینوں میں اور بڑھے گا۔ بدلے میں امریکہ بھی پاکستانی سیکیورٹی کنسرنز کو ایڈریس کرے گا۔ اس کا ثبوت ماضی سے ہم آپ کو یہ دے سکتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے تحریک طالبان پاکستان کے تمام ٹاپ لیڈرز جو مارے گئے تھے وہ سبھی امریکن ڈرونز نے ہی تو ٹارگٹ کیے تھے۔ اس وقت کیے تھے جب دونوں میں یعنی پاک امریکہ میں تعاون جاری تھا اور اچھا تھا۔ 2004 میں 2004 میں ساؤتھ وزیرستان میں نیک محمد کو امریکن ڈرون نے ہلاک کیا۔ 2008 میں ٹی ٹی پی فاؤنڈر بیت اللہ محسود کو بھی ساؤتھ وزیرستان میں امریکی ڈرون کے ذریعے ہی ہلاک کیا گیا۔ 2013 میں حکیم اللہ محسود کو شمالی وزیرستان میں داندے درپے خیل میں امریکن ڈرون ہی نے ٹارگٹ کیا تھا، اور پھر 2018 میں کنڑ افغانستان میں ملا فضل اللہ کو بھی انہوں نے ہی نشانہ بنایا تھا۔ اس کے بعد 7 سال سے نور ولی محسود ٹی ٹی پی کا ٹاپ کمانڈر ہے، لیکن اسے ٹارگٹ نہیں کیا جا سکا۔ ایک دوسرا گروپ حافظ گل بہادر بھی میدان میں ہے اور پاکستان کے خلاف ایکٹیو ہے، اس کے لیڈر کو بھی اب تک ٹارگٹ نہیں کیا جا سکا۔ اور اس سب کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ 2018 کے بعد سے پاکستان کو پہلے جیسی امریکن ملٹری سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ کیورس فیلوز، جس لیول کی سوفسٹیکیٹڈ انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس ہے، پاکستان کے پاس تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں۔ اسی لیے پاک امریکہ تعلقات میں شریف اللہ کی امریکن انٹیلیجنس پر گرفتاری اور حوالگی ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں ایک بار پھر پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو دہشت گرد گروپس کے خلاف امریکن انٹیلیجنس کوآپریشن کی امید رکھنی چاہیے۔ لگتا ہے کمزور پوزیشن میں آئے افغان طالبان کو بھی آئی ایس خراسان کے خلاف اب ایکشنز لینا ہوں گے، یعنی پاکستان کی مدد کرنا ہوگی، ورنہ اگر پاک امریکہ تعاون اس خطے میں بڑھا تو ان کے لیے زیادہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ آئس خراسان اور ٹی ٹی پی صرف پاکستان کے خلاف حملے نہیں کر رہے بلکہ وہ چین کے ویسٹرن ریجن میں بھی ملیٹنٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ خاص طور پر ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ETIM چین کے لیے بہت حساس معاملہ ہے۔ جب امریکہ کو اس ایریا میں اپنی مدد کے لیے پاکستان کا تعاون چاہیے ہوگا اور پاکستان کو امریکہ کا، تو چین بھی اس ایکویشن سے دور نہیں رہے گا۔ یاد رکھیں، پاکستانی مذہبی جماعتیں جو کسی وقت طالبان کے کاز کو درست سمجھا کرتی تھیں، وہ خراسان اور TTP کے ساتھ آج نہیں کھڑی، بلکہ ایس خراسان کی آئیڈیالوجی میں دیوبندی اور صوفی اسلام اصلی والا اسلام ہے ہی نہیں۔ وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اور سمیع الحق گروپ دونوں کو ایک عرصے سے صوفی اسلام کو پھیلانے کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ ان کے خیال میں ان کی سلفی ایکسپلینیشن ہی پیور خالص اسلام ہے، اس کے علاوہ کسی دوسری تشریح کو پھیلانا جرم عظیم ہے، گناہ عظیم ہے۔ پاک افغان امور کے سینئر جرنلسٹ افتخار فردوس نے اپنے آن لائن پورٹل خراسان ڈائریز میں لکھا ہے، تفصیل سے لکھا ہے کہ کس طرح داعش کے لیڈرز اور آئیڈیالوگز افغان طالبان، حقانیز اور مولانا فضل الرحمان اور سمیع الحق کے خلاف لکھتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آئس خراسان کی طرف سے ابو سعد محمد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ افغان طالبان مکمل طور پر ہندوستانی صوفی اسلام کی پریکٹسز کو اپنا چکے ہیں اور یہی حال اکوڑا خٹک کے مفتیوں کا ہے۔ اپنی تحریروں میں وہ ان کے انفلوئنس کے باعث خاصے پریشان بھی دکھائی دیتے ہیں۔ پھر دسمبر 2024 میں 2024 میں داعش خراسان کے ریگولر میگزین ایشو نمبر 35 میں بھی اکوڑا خٹک کے مدرسہ حقانیہ کو خاص طور پر انہوں نے مینشن کیا۔ لکھا گیا کہ اکوڑا خٹک صوفیوں کا مکہ یعنی صوفیوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ اسی آرٹیکل میں خراسانی تحریک کے رائٹر نے یہ بھی لکھا کہ افغان طالبان صوفی اسلام کو اس خطے میں پھیلا رہے ہیں۔ ظاہر ہے صوفی اسلام کو تو وہ صحیح والا اسلام نہیں سمجھتے، اور یہ بیانات، یہ تحریریں صرف ان کی تحریریں ہی نہیں ہیں بلکہ آئس خراسان نے اس سوچ پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ خصوصاً مولانا فضل الرحمان داعش خراسان کے ہٹ لسٹ پر رہے اور اب بھی ہیں۔ آپ کو 2 سال پہلے اگست 2023 میں KPK کے علاقے خار کا بہت بڑا دھماکہ یاد ہوگا، جس میں 63 سے زائد بے گناہ طلبہ اور علماء اور دوسرے لوگ مارے گئے تھے۔ یہ حملہ مولانا فضل الرحمان کے جلسے پر ہی کیا گیا تھا اور اس کی ذمہ داری آئس خراسان نے قبول کی تھی۔ اسی طرح 28 فروری کو خیبر پختونخوا میں اکوڑا خٹک کے مشہور زمانہ مدرسہ دارالعلوم حقانیہ میں ایک بڑا خودکش حملہ ہوا تھا۔ جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ونگ کے سربراہ اور مدرسے کے چیف منتظم مولانا حامد الحق
نماز کے بعد گھر کو جا رہے تھے کہ ایک نوجوان ان سے ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسے ہی انہوں نے ہاتھ ملانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، خودکش حملہ آور دھماکے سے پھٹ گیا۔ 6 افراد اسی وقت جان سے چلے گئے اور مولانا حامد الحق، مولانا سمیع الحق کے بیٹے بھی شدید زخمی ہو گئے اور کچھ دیر بعد وہ بھی چل بسے، اور یہی اس حملے کا بنیادی ٹارگٹ تھے۔ جس جگہ دارالعلوم حقانیہ میں یہ حملہ ہوا، یہ وہ مدرسہ ہے جسے افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کی ماں کہا جاتا ہے۔ آج کی افغان طالبان حکومت کے کئی سرونگ اور ایکس منسٹرز اسی مدرسے کے طالب علم ہیں۔ مثلا افغان طالبان کے چیف جسٹس ملا عبدالحکیم حقانی دارالعلوم حقانیہ کے فارغ التحصیل ہیں۔ طالبان کے مذہبی اور حج امور کے وزیر شیخ نور ثاقب، پیٹرولیم منسٹری کے انچارج مولوی شہاب الدین اور معدنیات کے وزیر عامر مفتی، یہ سب اور ان کے علاوہ سینکڑوں مزید ایسے افراد جو طالبان کے صفوں میں ہیں، اسی مدرسے سے کسی نہ کسی طرح منسلک ہیں یا براہ راست یہاں کے شاگرد ہیں۔ طالبان کے لیے ماں کا درجہ رکھنے والے اس مدرسے میں خودکش حملہ کرنا آئس خراسان اور افغان طالبان کی کھلی دشمنی کا ایک اور ثبوت ہے۔ گو کہ حملے کے کئی دن بعد تک مولانا حامد الحق پر سوسائیڈ اٹیک کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی، مگر افغان انٹیریئر منسٹری نے اس ڈیڈلی اٹیک کا ذمہ دار آئس خراسان ہی کو قرار دیا تھا آفیشلی۔ اسی تنظیم نے 11 دسمبر 2024 میں افغان طالبان کے اہم منسٹر اور جلال الدین حقانی کے بھائی خلیل الرحمان حقانی پر بھی خودکش حملہ کیا تھا اور ان کی جان لے لی تھی۔ امریکہ سے افغانستان کے نکل جانے کے بعد یہ ان کے 2 بہت بڑے ٹارگٹس تھے جو انہوں نے اچیو کیے۔ ان اٹیکس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بار پھر افغان طالبان سے ناراض سو کالڈ حقانی نیٹ ورک، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اور سمیع الحق گروپ داعش کے آئس خراسان کے نشانے پر ہیں۔ اس گروپ کی مدد بلوچستان میں BLA کو بھی حاصل ہے کیونکہ دونوں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ایک دوسرے کو ورکنگ سپورٹ دے رہے ہیں۔ آپ جان چکے ہیں کہ آئس خراسان لیڈر شاب المہاجر کا تو ٹھکانہ ہی بلوچستان اور قندھار کا سرحدی بارڈر ایریا ہے۔ دوستو، ان سب واقعات اور حالات کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جو سمر آفینس TTP، BLA اور آئس خراسان نے لانچ کیا ہے، اس کے مقابلے میں پاکستان کو حقانی نیٹ ورک اور امریکن تعاون ملے گا، اور چائنیز بھی، جبکہ کابل کی افغان حکومت ایک بار پھر TTP اور BLA کو اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پر استعمال کرے گی، لیکن خراسانی گروپ کے خلاف انہیں پاکستان کی مدد کرنا پڑے گی۔ اب نہ جانے یہ مشکل اور الجھی ہوئی گیم آف تھرونز کیا رخ اختیار کرے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ وزیرستان کے آپریشن ضرب عضب سے بڑا کوئی آپریشن لانچ ہونے والا ہے، لیکن اس میں اب اتنی بڑی تعداد میں فورسز کی ڈپلائمنٹ بھی نہیں ہوگی اور مقامی آبادی کی ڈسپلیسمنٹ بھی نہیں ہوگی، بلکہ اب آپ زیادہ تر ڈرونز اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کا استعمال اس آپریشن میں دیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے ڈرونز دوسری طرف سے بھی استعمال ہوں۔ ساتھیو، TTP، القاعدہ، داعش اور خراسان چیپٹر دراصل ایک کلاسک پین اسلامزم آئیڈیالوجی پر بیسڈ تنظیمیں ہیں۔ ہم نے ان تنظیموں کی فلسفی انہی کے ایک اہم کردار ایمن الظواہری کے اینگل سے آپ کے سامنے رکھی تھی، ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی۔ اگر کچھ دوستوں نے وہ ڈاکومنٹری، وہ ویڈیو مس کی ہے تو وہ یہاں ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ISS عراق کے کیمپ بوکا جیل میں کیسے قائم ہوئی تھی یا کی گئی تھی، اور یہاں جانیے ڈارون اور ایوولوشن کی کہانی کیا تھی۔ تمام میپس اور اینیمیشنز کے ساتھ دیکھیے۔